प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। आपको पता है कि हालिया मौसम मानसून का है, बारिशों का सिलसिला जारी है और जैसे बारिशें होती हैं वैसे ही पानी भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये मानसून की बारिशें जो हैं वो एक तो बिला ज़रूरत और बेवक्त होती हैं और उसके बाद हब्स का ये आलम होता है और पानी का ये आलम होता है कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो अब ये जो वासा और महकमा सुई गैस की तरफ से जो पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ी गई गलियां हैं, ये जनाब क्या मंजर पेश कर रही हैं। और मानसून बारिशों के हवाले से जो इलाकों के हालात हो चुके हैं इस वक्त के, लोगों का घरों से मस्जिद तक आना मुश्किल है। और जिस तरीके से इस वक्त बड़े बड़े सियासतदान जो माजी की तरह आज भी शुमाली लाहौर से मुंतखब होकर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच गए हैं, बैठ गए हैं और हमेशा ही शुमाली लाहौर को जो है वो अपने नारों से गुंजवाते भी हैं और ये भी कहते हैं कि जी हम आपके लिए काम करने आए हैं, हम आपके जो है लिए आपके खादिम हैं। वो इन इलाकों के मसाइल अभी तक हल करने में नाकाम हैं। ये मसाइल वैसे के वैसे हैं, जूं के तूं हैं। इन मसाइल के हल के लिए जो है वो कोई जगह जगह गलियों में खड़ा हुआ पानी जो है वो मंजर पेश कर रहा है। सड़कें इस वक्त जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अगर आप देख लें शादबाग, चाइना स्कीम और भगवानपुरा, शालीमार टाउन, महमूद बूटी के इलाके तो मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर ये सब चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? आइए मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हालिया मानसून के सीजन ने शुमाली लाहौर में होने वाले तरक्याती कामों का पोल खोल दिया है। वासा और महकमा सुई गैस की तरफ से पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ी गई गलियां अभी भी वैसी की वैसी ही हैं और बाद इलाकों में हालात ये हैं कि लोगों का घर से मस्जिद तक जाना भी महाल हो चुका है। मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान माजी की तरह आज भी शुमाली लाहौर से मुंतखब होकर इक़्तिदार के ईवानों में मौजूद है, लेकिन इन इलाकों के मसाइल वैसे के वैसे ही है जो बारिशों के मौसम में कहीं ज्यादा उभर कर सामने आ जाते हैं। जगह जगह गलियों में खड़ा पानी, लटकती बिजली की तारें, गंदगी के ढेर अदारों की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। शादबाग, चाइना स्कीम, भोगीवाल, बागबानपुरा, शालीमार टाउन, महमूद बूटी के इलाके मसाइल का गढ़ बने हुए हैं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील कर रहे हैं कि हुकूमती जमात को सबसे ज्यादा वोट देने वाले लोगों के साथ तेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील कर रहे हैं कि हुकूमती जमात को सबसे ज्यादा वोट देने वाले लोगों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। नाज़रीन, मानसून का मौसम ये तो हर साल ही जो है वो आता है और हर साल ही हमें पता होता है कि इसमें हमने सीवरेज के निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाना है या गलियां सड़कें जो तालाब का मंजर पेश करेंगी उनसे कैसे निपटना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हमेशा ही सियासतदानों के वादे धरे के धरे रह जाते हैं और ये गली मोहल्लों में रहने वाले लोग जो हैं वो अजियत और तकलीफ का शिकार होते हैं। इनके जो है वो वहाँ से बाइक पे गुजरने वाले लोग हों या पैदल सफ़र करने वाले लोग हों, चींटें उड़ती हुई उनके जो है वो कपड़ों पर जाती हैं। कीचड़ और गारे की वजह से जो है उनके कपड़े ख़राब होते हैं। मस्जिद तक वो अपने साफ़ सुथराई के साथ जो है वो नहीं जा सकते हैं। अब ये सूरत हाल क्या है? आखिर इसका निज़ाम सही क्यों नहीं होता? वासा वाले किधर हैं? सुई गैस की पाइपलाइन डालने वाले किधर हैं? और ये काम इतनी ताख़ीर का शिकार क्यों है? जब आप कहते हैं कि हम लाहौर को एक तरक्याती जो है मामले से गुजारे, एक हालात से गुजारे, तो ये तरक्याती सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब तक गलियां टूट फूट का शिकार रहेंगी? मोहम्मद शहजाद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने हमेशा जो है वो अवाम की बात की है, अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात की है। अगर शुमाली लाहौर की बात करें ना तो सियासी हवाले से ये इलाका जो है बड़ा ज़रखेज़ है जी। ठीक है, हमारे वज़ीर ख़जाना पंजाब के मुजतबा शुजा रहमान साहब, वो भी उनका तल्लक भी इसी इलाके से है, वो भी उनका हल्का भी यही है। उसके बाद मियाँ शहबाज साहब जो वासा के चेयरमैन है, उनका हल्का भी, और हमारे जो पेट्रोलियम के वज़ीर है, ठीक है, अली परवेज़ मलिक साहब, उनका हल्का भी यही है। उसके साथ साथ हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं, ठीक है, मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनका हल्का भी यही है। उसके बाद इमरान नज़ीर साहब, ठीक है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका हल्का भी यही है। उसके साथ साथ हमारे जो जो बहबूद आबादी के मिनिस्टर हैं सुहेल शौकत भट्ट साहब, उनके हल्का भी इन्हीं इलाकों में आता है। देखिए कितने ज़रखेज़ इलाका है और कितने बड़े बड़े नाम हैं जो इस इलाके से आज मुंतखब हो के इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हैं जी। बिल्कुल, ठीक है, जो सियासी लिहाज से ये हमेशा ही इस इलाके ने इनको सपोर्ट किया है, इनको वोट दिया है। लेकिन इंतखाबात के दिनों में होने वाले जो वादे हैं वो वैसे के वैसे धरे के धरे रह जाते हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े मंसूबे चल रहे हैं, ग्रीन लाहौर के मंसूबे चल रहे हैं, साफ सुथरा पंजाब के मंसूबे चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जिन हलकों के 5 मिनिस्टर वफाक और सूबाई ईवानों में मौजूद हों, उन इलाकों की गलियों का अगर आप हाल देखें तो आप पैदल भी वहाँ पे नहीं चल सकते। नमाजी जो है वो नमाज
ادا کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, ہم پہلے بھی اس کے اوپر کافی پروگرام کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں شمالی لاہور میں تعلیم کی اگر بات کریں تو کوئی بڑی یونیورسٹی اس علاقے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی یونیورسٹی, کوئی بڑا کالج, کوئی بڑا اسپتال بھی نہیں ہے. ہسپتال بھی نہیں ہے. کوٹ خواجہ سعید کا ایک ہسپتال ہے, لیکن وہاں پہ صرف ڈاکٹرز کی یہی ڈیوٹی ہے کہ اس کو میو ہاسپٹل میں لے جائیں یا سرسید ہاسپٹل, بس یہ ڈیوٹی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. صرف ایمرجنسی چھوٹے چھوٹے کیسز تو یہ بڑا اسپتال تو نہ ہوا. وہاں پہ کوئی کنسلٹنٹس کوئی موجود نہیں ہوتا, کوئی پروفیسر ڈاکٹر وہاں موجود نہیں ہوتا, اکوپمنٹ بھی نہیں موجود ہوتا, مشینری بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف بلڈنگیں بنا دینے کا نام ہسپتال نہیں ہے, بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ آ جائیں ڈاکٹر صاحب, ایک عرصے سے ترقیاتی کام چل رہے ہیں, واسا والوں کے بھی چل رہے ہیں اور جو سوئی گیس والے ان کے بھی چل رہے ہیں. وہ کھدائی کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ, گلیوں کے اندر پائپ لائنیں بچھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے ٹینڈر بھی پاس ہو چکے ہیں, جن کے پیسے بھی اداروں کو مل چکے ہیں, اور یہاں تک یہ منصوبہ جات میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ پائپ ڈالنا ہے, اس کے بعد گلیوں کو مرمت کرنا ہے, گلیوں کو اسی حالت میں بحال کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ہوتا یوں ہے کہ پائپ لائن ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد مرمت کا کام جو ہے ویسے رک جاتا ہے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہمارے جو اے سی صاحبان ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کروانا ہے ان کاموں کے اوپر. ٹھیک ہے, جتنے بھی شالیمار ٹاؤن, واگا ٹاؤن, راوی ٹاؤن, دوسرے جتنے بھی اے سی صاحبان ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اے سی والے کمروں سے باہر جانا ہے, ہم نے حلقے میں جانا ہے, ہم نے باہر نکلنا ہے, جا کے گلیوں کا وزٹ کرنا ہے, بازاروں کا وزٹ کرنا ہے, جا کے دیکھنا ہے لوگ کن حالت میں ہیں, لوگوں کے راستوں کا کیا مسئلہ ہے. وہ بھی اپنے فرض سے ناآشنا ہے. اور اس کے اوپر اگر دیکھیں تو کمپین کرنے کے لیے تو ہمارے سیاستدان اس حلقے میں نظر آتے ہیں, لیکن عوامی مسائل کو حل کروانے کے لیے کوئی بھی سیاستدان اس طرح نہیں آتا. ٹھیک ہے, بارش ہوئی, پانی کھڑا ہوا, نکل گیا, ایک نیچرل بات ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پورے لاہور میں ہوتا ہے, پوش علاقوں میں بھی ہوتا ہے, سڑکوں کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ نکل بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, گندگی بھی پڑتی ہے, وہ ختم بھی ہو جاتی ہے, صفائی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ان حلقوں کا یہ حال ہے کہ یہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے پھر نکلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر کئی دن کھڑا رہتا ہے. صحیح. اس کے ساتھ اگر گندگی پڑ جائے تو کوڑا اٹھانے والا بندہ کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے, کتنے دن جگہ جگہ پہ ڈمپنگ پوائنٹ بن جاتے ہیں. اگر سڑک جہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑی سی کھلی سڑک ہوگی, وہاں پہ بجلی کے کھمبوں کے ساتھ انہوں نے ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا, LWMC والوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حل طلب ہیں, یہ باقاعدہ. تو یہ پہلے سے کوئی اسٹریٹجی, کوئی پالیسی نہیں دیکھتے, یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جہاں پر بجلی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں وہاں پر ہی جو ہے وہ ہم یہ لوہے کے باکس لگا کے جا رہے ہیں, وہیں پر جو ہے وہ صفائی ستھرائی, وہیں پہ گندگی ہو رہی ہے, وہیں پہ سب کچھ ہے, پانی وہاں پہ اکٹھا ہوگا, لوہے کے کھمبے کے ساتھ جو ہے وہ جو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک باکس رکھ رہے ہیں تو اس کے اندر تو پانی جمع ہو جائے گا. تو یہ کوئی شیلٹر, کوئی شیڈز, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے. ڈاکٹر صاحب کوئی چیز اس طرح کی نہیں دیکھی جاتی, جگہ جگہ پر ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیے جاتے ہیں. کون فیصلے کرتا ہے, یہ کس کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں, کیا یہ؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کو پوچھنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ واسا کے ہوں یا LWMC کے ہوں یا دوسری سول انتظامیہ کے ہوں, وہ لوگ وزٹ ہی نہیں کرتے ان علاقوں کا. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, گنجان آبادی ہے, اور جو حکومتی عہدیداران ہیں وہ اس طرح کا وزٹ ہی نہیں کرتے, وہ جا کے دیکھتے نہیں ہیں گلیوں میں, وہ وہاں تک جاتے ہیں جہاں پر ان کی گاڑی ایزیلی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, نہ وہ اے سی والے کمروں سے نکلتے ہیں, نہ وہ گاڑیوں سے نیچے اترتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں گاڑیوں سے نیچے اتر کے دیکھنے والی چیزیں ہیں. جا کے دیکھیں کہ ان کے لوگ جو عوام ہے وہ کس حالت میں ہیں, اور سیاستدانوں کا کام ہے کس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں. اب آپ کی حکمرانی آ گئی ہے, آپ حکومت میں موجود ہیں, اور اس علاقے کے 5 منسٹر اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں, تو اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ جو آپ نے انتخابات کے دنوں میں جو وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ ان کی حالت آج بھی ویسی کی ویسی ہے. اگر آپ GT روڈ سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, بھگوان پورا, بھوگیوال کا جو ایریا ہے, اس کے ساتھ جو چائنا اسکیم ہے, جو محمود بوٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف اگر چلے جائیں, وہ رنگ روڈ کے ساتھ جو لگتا ہے ایریا, اگر آپ پیدل نہیں چل سکتے ڈاکٹر صاحب ان گلیوں میں. ٹھیک ہے, پیدل آپ اتنا کیچڑ ہے ان گلیوں میں. یہ بھی ہم فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں جو یہ حالات میں پڑے ہیں. فوٹیج میں دیکھیں گے گندگی کے ڈھیر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اور پانی بھی جگہ جگہ کھڑا نظر آ رہا ہوگا, اور لوگ اسی میں سے گزر رہے ہیں, اور وہاں سے گزرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے ان کی, کیا کریں. اب کسی نے نماز پڑھنے جانا ہے, اس کے کپڑے صاف نہیں رہتے, ٹھیک ہے, چھینٹیں پڑتی ہیں گندے پانی کی. اب یہ بارش کا پانی نہیں ہوتا, اس کے ساتھ گٹروں کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور گندے گٹر, گندے پائپ لائنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ واسا والے جب یہ کھدائی کرتے ہیں
پائپ لائن بچھانے کے لیے یا دوسرے سوئی گیس والے تو پھر اس کو ریپیئر نہیں کرتے گلیوں کو, صحیح ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. پھر وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت, جس کے گھر کے سامنے کھڑا ہوگا اس نے خود ہی اپنے بیچارے نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو صحیح کروا لینا گلی کو, ٹھیک ہے. لوگ اپنے پلے سے پیسے لگا کے یہ چیزیں ساری کر رہے ہیں, لیکن حکام والے جو ہیں وہ ویسے دفتروں میں بیٹھ کے مزے لوٹ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے پیسے بھی جاری ہو چکے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز بھی جاری ہو چکے ہیں سارے کاموں کے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو اے سی صاحبان ہیں, ابھی اے سی صاحبان نئے آئے ہیں, تو ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی میرا یہ ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ واسا والے جنہوں نے کھدائی کی ہے ان کی ذمہ داری ہے. اچھا ٹھیک ہے, میری یہ ذمہ داری نہیں ہے. اور بھائی آپ تحصیل کے انچارج ہیں. یہ جتنے بھی اے سی آ رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر, ان کو احساس ہے کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان کو پتا ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ بیچارے جو ہے وہ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ماما اور بابا کے جو ہے وہ گود میں سے اٹھ کر آ کر باہر جو ہے انہیں آزاد چھوڑ دیا کہ یہ آپ اے سی ہیں, اور وہ اے سی میں جو ہے وہ کھلی فضا میں بیٹھے گئے. جیسے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بچے اے سی میں بیٹھے رہنا, یہاں تمہاری طبیعت ٹھیک رہے گی, حبس کا موسم ہے, باہر نہ نکلنا. تو یہ وہ والے اے سی تو نہیں ہے کہیں. اگر وہ سائل چلا جائے تو اس کے ساتھ بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس کا مطلب ہے کہ ذہنی کیفیت بھی ٹھیک نہیں ہے. آ گیا کچھ شکایت لے کر. ٹھیک ہے, اسی حساب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ آن کال آئیں اور اپنا موقف دیں. اور انہوں نے کہا جی میں اس کے اوپر موقف دینے سے قاصر ہوں اور میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری ڈومین میں نہیں آتا. اب دیکھیں گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, گلیاں توڑی ہیں واسا والوں نے, ان کی ڈومین میں کیا آتا ہے بتانا تھا نا آپ نے. تو آپ کی ڈومین میں کس طرح نہیں آتا, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ریپیئر کروانا, آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ٹاؤن کو صاف رکھنا, اپنے ٹاؤن کی ریپیئرنگ کروانا. اگر کوئی ادارہ وہ گلی کو توڑتا ہے تو آپ ادارے کو کہیں, اس کا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ادارے کو اس کے اوپر مجبور کرنا کہ اس کو اپنے جو فنڈز ہیں انہوں نے جاری کیا اس کو پورے کے پورے وہاں استعمال ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کی جو گلیاں وہ صحیح حالت میں ان کو واپس ملے. ٹھیک ہے, اور باقی جو سیوریج کا نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا سارا انتظامی طور پر آپ انچارج ہیں, آپ مالک ہیں اپنے ٹاؤن کے, اپنی تحصیل کے. لیکن آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ کی ڈومین نہیں آتی آپ کی. اور اس طرح آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ منسٹر صاحب ہیں ہمارے, منسٹر صاحبان جو ہیں وہ مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک دن آپ پہ آتے ہیں صرف کیمپ آفس میں. ٹھیک ہے, کیمپ آفس میں آ کے بیٹھتے ہیں, تھوڑی دیر چائے شے پی اور اس کے اوپر بعد اٹھ کے چلے گئے. وہ علاقے جہاں یہ انتخابات کے دنوں میں جاتے ہیں, اس کے بعد انتخاب جیتنے کے بعد وہاں تو یقین یہی دلا کے آتے ہیں نا کہ ہم آپ کا یہی مسئلہ حل کر دیں گے, مطلب مسئلہ یہی حل کر دیں گے, لیکن وہ مسئلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, انہی چیزوں کے اوپر ووٹ لیتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں سب سے بڑا حلقہ ہے مریم نواز شریف صاحب ابھی یہاں سے منتخب ہوئی, علی پرویز ملک صاحب یہاں سے منتخب ہوئے. ٹھیک ہے, اور پیٹرولیم کے وزیر بھی ہیں وہ. ٹھیک ہے, برائے بجلی و توانائی و بجلی کے بھی وزیر ہے وہ, پانی و بجلی کے. ٹھیک ہے, اور انہی کے حلقوں میں اگر تاروں کی حالتیں جا کے دیکھیں, وابڈا کی حالت دیکھیں, تو آپ کہیں گے اگر منسٹر صاحب کی یہ حالت ہے تو پھر باقی پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. کیونکہ یہ وہ گھر ہے منسٹر صاحب کا جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں. اور آج سے نہیں ہوتے آ رہے, ان کے والد صاحب یہاں سے منتخب ہوئے, ان کی والدہ یہاں سے منتخب ہوئی, یہ خود وہاں پہ منتخب ہوئے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں جو منسٹر ہیں وہ صرف نام کے منسٹر ہیں, اور دوسری ستم ظریفی انہیں کام کرنے دیا نہیں جاتا یا ان کی سنی نہیں جاتی. ڈاکٹر صاحب ستم ظریفی اس کے بعد دیکھیں کہ ہیلتھ منسٹر صاحب جو ہمارے, ٹھیک ہے, پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے جو منسٹر ہیں خواجہ عمران نذیر صاحب, وہ بھی اسی حلقے سے منتخب ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی علاقے میں صحت کی حالت دیکھ لیں, تو کبھی جاتے تو نہیں ہوں گے, صحت کی حالتیں دیکھ لیں, نہ کوئی وہاں پہ بی ایچ یو کارگر ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی بی ایچ بیسک ہیلتھ یونٹ کوئی بھی جو ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوٹ خواجہ سعید کا اسپتال ہے, اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ صفائی ستھرائی کے انتظامات نہیں ہیں, سیوریج کے انتظامات نہیں ہیں, گٹر کھلے پڑے ہیں, وہاں پہ گندے نالے ابل رہے ہیں, لوگ تعفن زدہ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں, لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ صاف ہوا اور صاف پانی کی رسائی نہیں ہے, گندا پانی وہاں پر جو ہے وہ مونسون میں کھڑا ہوا ہے, تالاب بنے ہوئے ہیں, اسی گندگی میں جو ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہیں سے جانور گزر رہے ہیں, وہیں سے گاڑیاں, اور وہیں سے جو ہے وہ لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں. تو یہ حالات ہو چکے ہیں یہاں پر. تو ڈاکٹر صاحب یہ بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, صاف پانی, بیسک ضرورت ہوتی ہے, صاف پانی, صاف ماحول, صاف انوائرمنٹ. ٹھیک ہے نا, یہ اور بجلی, پانی, یہ چیزیں جو ہیں, گیس, یہ چیزیں بیسک ضرورتیں ہیں کسی بھی قوم کی, کسی بھی عوام کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہی, اور 5 منسٹروں کے ہونے کے باوجود یہ پورے کا پورا علاقہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جو ان بیسک چیزوں سے ہی محروم ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ سارے منسٹرز اور لوگ جو ہے وہ ایسے ہی علاقوں سے بن کر ایوان تک کیوں جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو شعور اور تعلیم کی کمی ہو؟
یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پورا قومی سوال ہے نا, یہ کوئی چھوٹا سوال تھوڑا ہی اور یہ تو اب تو ہم تو صرف 5 منسٹر کی بات کر رہے ہیں. اگر چھٹا منسٹر بھی ساتھ لگا لے بلال یاسین صاحب تو وہ ان کا علاقہ بھی اسی طرح کا ہی ہے, وہ تو پھرتے بھی وہیں پہ ہیں ان کا علاقہ, لیکن وہ وہاں منسٹر ہیں وہ رہتے بھی وہی ہیں, رہتے بھی وہی ہیں. چلو ان کو اس حوالے سے اسپیئر کر لیتے ہیں. اور باقی جو 5 منسٹر ہیں یہ وہاں رہتے نہیں ہیں. اگر ان کی رہائش گاہ وہاں ہو نا, ان کے بچے وہاں کھیلیں تو جن کی رہائش وہاں ہے وہ تو پھر وہ ٹھیک ہو. اب یہ عوام کا کام بنتا ہے کہ اگلی دفعہ ان لوگوں کو منتخب کریں جو آپ کے اندر رہتے ہیں, آپ کے محلے میں لوگ رہتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں شہزاد صاحب, مجھے لگتا ہے کہ عوام کے پاس نا آپشن نہیں ہے. عوام کے پاس اگر آپشن, عوام نے ہر کسی کو آپشن دے کے دیکھی ہے. عوام نے کہ ہمارے پاس پارٹیاں کتنی ہیں, 3 پارٹیاں 4 پارٹیاں کام کر رہی ہیں. اگر ہم جو ہے وہ دوسری اور پارٹیوں کی بات کرتے ہیں جو آلریڈی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, تو ہم انہیں کسی نظریے کی وجہ سے جو ہے وہ آنے دینا نہیں چاہتے. ان کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم اس لیے نہیں بٹھانا چاہتے کہ وہ اپنا ایک نظریہ لے کر آ جائیں گے. ہر پارٹی کا تو اپنا نظریہ ہے, ہر پارٹی تو پاکستان کا 2 قومی نظریہ کدھر ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. پاکستان کے نظریے پر تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر پارٹی کا اپنا نظریہ شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں. پارٹیاں جتنی بھی ہوں پاکستان میں, لیکن یہ شمالی لاہور جو ہے یہ لاہور کا 1/3 بنتا ہے جی. اور اس پورے علاقے میں ٹھیک ہے, یہ مینار پاکستان سے شروع ہو جائیں اور یہ دروگے والا کراس کر کے آگے سلامت پورہ قائد انٹرچینج سے بھی آگے چلے جائیں, یہ جتنا بھی ایریا ہے یہاں پہ ہمیشہ سنگل پارٹی رہی ہے. ایک ہی پارٹی ہے جو ہمیشہ یہاں سے جیتتی ہے, ہمیشہ یہاں سے کامیاب ہوتی ہے. اور پچھلے اگر 30 سے 35 سالوں کا بھی حال اگر پوری تاریخ ہسٹری دیکھیں نکال کے, تو آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے یہ ایریا. اس میں 19-20 کی تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی تبدیلی آئی ہو, لیکن آج بھی وہاں پر لوگ ویسے ہی سراپا احتجاج ہے, ویسے ہی اپنی مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں کہ آئیں ایک دفعہ ان علاقوں کا وزٹ کریں, جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں. ٹھیک ہے, 5 منسٹر ہونے کے باوجود بھی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم صاف پانی کو ترس رہے ہیں, ہم صاف گلیوں کو ترس رہے ہیں. گلی ٹوٹی ہوئی ہیں گلیاں, لیکن ان کو بھی ترس رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے دوبارہ. اداروں کو اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, جس نے توڑی ہے وہ بنائے گا. ٹھیک ہے, اور منسٹر صاحبان جو ہیں وہ وزٹ صرف کرتے ہیں اپنے کیمپ آفسز تک کا. ٹھیک ہے, جہاں ان کے ووٹر جہاں رہتے ہیں جو تنگ گلیاں ہیں وہاں پر وہ جاتے ہی نہیں ہیں. اور پیٹرولیم کے جو منسٹر ہیں ہمارے توانائی کے, وہ بھی صرف آتے ہیں, ان کا جی ٹی روڈ کے اوپر آفس ہے, وہاں سے ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا حلقہ جو ہے وہ جا کے رنگ روڈ تک ملتا ہے, اور وہاں پر جا کے دیکھیں. اگر آپ ہی وابڈا کے منیر ہیں, توانائی کے وزیر ہیں, تو آپ کے حلقے میں تاروں کا اور بجلی کا ایسا نظام ہے, ٹھیک ہے, ایسا حشر دیکھنے کو آپ کو ملے گا کہ آپ اس کو جا کے ایک دفعہ وزٹ تو کریں. آپ مجھے بتائیں جہاں ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہاں ترقیاتی کام 100 سال تک رکے رہتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ ویسے کے ویسے جو ہے وہ کھاڑ پہ چاڑ کر کے ساری گلیاں بھی جو ہے وہ ڈال دی ہیں. 1 سال سے جو بھی یہاں کھدائی ہو رہی ہے گلیوں کی, وہ ویسے کی ویسی ہے. جہاں پائپ لائنیں بچھ رہی ہیں ویسے پیچھے ریپیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے, مطلب کوئی کام کرتا ہوا نظر بھی نہیں آتا آپ کو وہاں پہ. کوئی کام کرنے والا نظر بھی نہیں آتا. کبھی کبھی ہوتی ہے بس صفائی کو آتا ہے تو بس ٹھیک ہے, اس کا ہو جاتا ہے. فوٹیج آپ کے سامنے ہے, پانی اگر کھڑا ہو جائے تو نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اگر ایجوکیشن کی بات کریں جو ان کی بنیادی ضرورت ہے, کوئی بھی یونیورسٹی آپ اس علاقے میں حکومت نہیں بنا سکی, کوئی بڑا کالج اس علاقے میں نہیں بنا سکا. ٹھیک ہے, آج بھی بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے وجہ کیا ہے کہ کسی نے کام ہی نہیں کیا. نہیں, وجہ یہ ہے کہ ان حکمرانوں کے اپنے بچے اپنی رہائش گاہیں ان علاقوں میں نہیں ہے. نہیں تو اچھا آپ وہ خود پوش ایریاز میں رہتے ہیں, یہ مطلب وہاں سے ہی انہوں نے جو وہاں سے صرف الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں. خود ان کی فیملیز یہاں پہ نہیں رہتی. اگر ان کی فیملی یہاں پہ رہتی ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہو. ٹھیک ہے, کوئی بڑا اسپتال نہیں ہے, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ لیول کا ہاسپٹل نہیں ہے ان علاقوں میں. ٹھیک ہے, آج بھی اگر دیکھیں تو اگر بچے کو اسکول جانا ہے یا کالج جانا ہے تو اس نے 10 سے 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جس علاقے کا منسٹر جو ہے وہ وہاں سے الیکٹ ہو, جو اس علاقے کا بندہ ہو, اس کو وہیں پہ دفتر الاٹ ہو اور وہ وہیں پر دن میں جو ہے وہ 4 گھنٹے ڈیوٹی کرے. جس دن یہ چیزیں پاکستان میں جو ہے وہ رائج ہو جائیں گی نا, اس دن سڑکیں کیا, سائیڈوں پہ دیواریں کیا, درخت کیا, سب چیزیں جو ہے شمالی لاہور کی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں پر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو منسٹر سلیکٹ ہو کر جاتا ہے جس علاقے سے, ایوان تک پہنچتا ہے, اس کا دفتر اسی علاقے میں ہوگا اور وہ وہیں روزانہ 4 گھنٹے دے گا, آ کے بیٹھے گا. زیادہ نہ دیں ٹائم,
4 گھنٹے تو دیں کم سے کم, تاکہ وہ علاقے کی جو ہے وہ قسمت تو جاگے, جس نے جا کے گھسنا ہی نہیں ہے وہاں پہ, جس نے وہاں پر جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ دیکھنا ہی نہیں لوگوں کی جو ہے وہ خدمت, صرف ان کو تبھی یاد آتی ہے جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. اور میں لوگوں کو بھی کہوں گی کہ بس کر جائیں. اب کب تک آپ نے جو ہے وہ ان چکروں میں پڑے رہنا ہے, کب تک آپ میں جو ہے وہ شعور کی کمی رہنی ہے, کب تک آپ نے تعلیمی یافتہ زندگی میں بھی جو ہے وہ جاہلوں کی طرح زندگی گزارتے رہنا ہے. بندہ تعلیمی یافتہ نہ بھی ہو, کم سے کم شعور تو ہو انسان کو کہ اپنے لیے آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے لیے آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. جو لوگ آپ کو آ کر ہر وقت جو ہے وہ نانچنے کھلانے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, یا آپ کو جو ہے وہ مٹھائی کے ڈبے دے جاتے ہیں, یا آپ کو بریانیاں دے جاتے ہیں, یا قیمے والے نان کھلا جاتے ہیں, آپ اسی پہ ٹکر جاتے ہیں, ووٹ دے دیتے ہیں. صرف ایک ہی آس رہ گئی ہے, سالوں کا فیصلہ آپ جو ہے وہ ایک قیمے والے نان پہ کر دیتے ہیں. شمالی لاہور کے عوام کی صرف ایک ہی آس رہ گئی ہے, ہماری جو محترمہ مریم نواز شریف صاحب ہے, ان سے صرف ایک ہی امید ہے کہ ان کے والد صاحب آج جو ہیں وہ بھی اسی علاقے سے منتخب ہوئے ہیں, وہ خود بھی اسی علاقے سے منتخب ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہی ہیں کہ وہ کوئی ایکشن لیں اور یہاں پہ کوئی سکول بھی اوپن ہو, کوئی اچھے لیول کا کوئی کالج بھی ہو, کوئی یونیورسٹی بھی ہو, اور کم از کم جو سکول ہیں ان میں بچوں کے پینے کے لیے صاف پانی تو میسر ہو نا. ٹھیک ہے, اب کم از کم آ کے آپ ایک دفعہ جو منسٹر آ گئے وہاں پانی تو پی کر دیکھ لیں ان بچوں کو جو اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو گلیاں ہیں یا جیسے جو مسئلے ہیں وہ صرف ایک ہی مریم نواز شریف صاحبہ سے اپیل ہے, ان عوام کی بھی اس اپیل ہے. آپ دیکھیں احتجاج کرتے ہوئے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فوٹیج میں, کہ ان کی بھی صرف مریم نواز شریف سے اپیل ہے کہ آ کے ایک دفعہ دیکھیں, اپنے حلقے کا وزٹ کریں, جنہوں نے آپ کو بار بار منتخب کیا ہے, جنہوں نے آپ کو بار بار ٹکٹ کٹوا کے, جنہوں نے آپ کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے, ان کی حالت ایک دفعہ آ کے دیکھیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, اب وہی آ کے اپنے منسٹر سے یہ کام کروا سکتے ہیں, ورنہ اور تو کوئی کام ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اگر ہونا ہوتا تو پچھلے تقریباً سال سوا سال میں یہ سارا کام ہو جاتا. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا بھی, ناظرین آپ کا بھی شکریہ پروگرام کا وقت پر تک. مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.